बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात और इनामात में एक अहम नेमत और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनगिनत मौजज़ात में से एक है, जो बज़ाहिर एक आन में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, मगर इसकी हकीकत मुसाफ़त अल्लाह ताला और इसके रसूल ही जानते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अहादीस और तफासीर की रूह से जो करोड़ों या अरबों खरबों साल या इससे भी कहीं ज़्यादा की मुसाफ़त थी, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से इसे एक आन या इससे कम में समेट कर रख दिया। और जहाँ ये अल्लाह ताला की शान और इसकी कुदरत की अजीम शान निशानी है, वहीं सैयदुल मुरसलीन का अजीम शान मौजज़ा भी है, जो अल्लाह ताला ने ख़ास अपने आखिरी नबी को अता फरमाया। मेराज अहादीस की रोशनी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और इसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला, फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। इसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इस कल्ब को सीना अक़दस में इसकी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्ब मुबारक को ज़मज़म के पानी से धोया और सीना मुबारक में रख कर सीना बंद कर दिया। हज़रत कता रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और वो हज़रत मालिक बिन सआ से रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मेराज की रात के अहवाल व वरादात की तफसील सहाबा कराम से बयान करते हुए फरमाया, इस रात में हतीम में लेटा हुआ था और बाज़ मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर में लेटने का जिक्र फरमाया। ये अचानक एक आने वाला फ़रिश्ता मेरे पास आया और इसने मेरे जिस्म के यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को चाक कर दिया। रावी कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद गर्दन के गड़े से ज़ेरे नाफ मालों तक का पूरा हिस्सा था। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रिश्ते ने इस तरह मेरा सीना चाक करके मेरे दिल को निकाला। इसके बाद मेरे सामने सोने का एक दश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था और इसमें मेरे दिल को धोया गया। फिर दिल में अल्लाह ताला की अज़मत, मोहब्बत, इल्म, ईमान की दौलत भरी गई और फिर दिल को सीने में इसकी जगह रख दिया गया। और एक रवायत में ये अल्फाज हैं कि फिर मेरे पेट के अंदर की तमाम चीज़ें दिल की जगह को ज़मज़म के पानी से धोया गया और फिर इसमें ईमान और हिकमत भरा गया। इसके बाद सवारी का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से नीचा और गधे से ऊंचा था। ये जानवर सफ़ेद रंग का था और इसका नाम बराक था। इसकी तेज़ रफ्तारी का ये अलम था कि जहाँ तक इसकी नज़र जाती थी वहाँ इसका एक कदम पड़ता था। मुझे इस पर सवार किया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर यहाँ चले आए कि मैं आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर पहुँचा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो दरबान फ़रिश्तों की तरफ से पूछा गया कि कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ। फिर पूछा गया, और तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद सवाल किया गया, इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए किसी को भेजा गया था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बुलाए हुए आए हैं। तब इन फरिश्तों ने कहा, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहते हैं, आने वाले को आना मुबारक हो। इसके बाद आसमान का दरवाज़ा खोला गया और जब मैं आसमान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मेरे सामने खड़े हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारे बाप यानी जुदा अला आदम हैं, इनको सलाम करो। मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। इन्होंने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, मैं नेक बख्त बेटे और पैगम्बर सालेह को खुश आमदीद कहता हूँ। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको लेकर और दूसरे आसमान पर आए। इन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो पूछा गया, कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मैं हूँ।
پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کس کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب دربان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں جو ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے دونوں کو سلام کیا اور دونوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے اور تیسرے آسمان پر آئے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں تیسرے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے اور چوتھے آسمان پر انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں چوتھے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بخت بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اوپر چلے اور پانچویں آسمان پر آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں پانچویں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر چلے اور چھٹے آسمان پر آئی۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں چھٹے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا میں نیک بھائی اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک نوجوان جس کو میرے بعد رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بہرحال اس چھٹے آسمان سے گزر کر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لیے اوپر چلے اور ساتویں آسمان پر آئے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب ان فرشتوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں ساتویں آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے باپ
مورث اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا، میں نیک بخت بیٹے اور پیغمبر صالح کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل یعنی بیر مقام ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ میں نے وہاں 4 نہریں بھی دیکھیں، 2 نہریں تو باطن کی تھیں اور 2 نہریں ظاہر کی تھیں۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ 2 طرح کی نہریں کیسی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ باطن کی 2 نہریں جنت کی ہیں اور یہ ظاہر کی 2 نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھ کو بیت المعمور دکھلایا گیا اور اس کے بعد ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا میرے سامنے لایا گیا اور مجھے اختیار دیا گیا کہ ان تینوں میں سے جس چیز کا پیالہ پسند ہو پی لوں۔ چنانچہ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ میں نے دودھ کا پیالے کو اختیار دیا، کہا، دودھ فطرت ہے اور یقیناً تم اور تمہاری امت کے لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں گے، اور جہاں تک شراب کا معاملہ ہے تو وہ ام الخبائث اور شر و فساد کی جڑ ہے۔ اس کے بعد وہ مقام آیا جہاں مجھ پر 1 دن اور 1 رات کی 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے پوچھا، تمہیں کس عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ ہر شب روز میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، تمہاری امت کمزور اور قوا رکھنے کے سبب، کسل سستی کے سبب رات دن میں 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کی قسم، میں تم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں اور بنی اسرائیل کی اصلاح اور درستگی کی سخت ترین کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ اصلاح پذیر نہ ہوئے، باوجود یہ کہ ان کے قوا تمہاری امت کے لوگوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ تو پھر تمہاری امت کے لوگ اتنی زیادہ نمازوں کی مشقت کیسے برداشت کر سکیں گے؟ لہٰذا تم اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور اپنی امت کے حق میں تخفیف اور آسانی کی درخواست کرو۔ چنانچہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا اور پروردگار نے میرے عرض کرنے پر 10 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میری درخواست پر 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری امت اتنی نمازیں ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، تم پھر اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور مزید تخفیف کی درخواست کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی طرح اپنے پروردگار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور تخفیف کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ میری درخواست پر ہر مرتبہ 5 نمازیں کم کر دی جاتی۔ رات دن میں فرض تو یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ان میں سے ہر نماز کا ثواب 10 نماز کے برابر ہے۔ اس طرح یہ 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ جس شخص نے نیکی کا مقصد کیا اور اس کو کسی شرعی عذر یا کسی دوسری رکاوٹ کے سبب پورا نہ کر سکا تو اس کے حساب میں صرف اس قصد ہی کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس قصد کے بعد اس نے اس کی نیکی کو کر لیا تو اس کے حساب میں وہ نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ اور جس شخص نے برے کام کا قصد ارادہ کیا اور پھر اس برے کام کو نہ کر سکا تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر اس نے اپنے قصد کے مطابق اس برے کام کو کر لیا تو اس کے حساب میں وہی ایک برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ اس قدر نور تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بے آب و گہر ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں پر، خطروں ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس میں آ گیا جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، چورغلما خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ شب معراج کی عبادت، شب بیداری کے استجاب اور اس کے فوائد و برکات کو علماء اسلام نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا حکم قرآن کریم اور حدیث سے ثابت ہے۔ پھر یہ تو عام راتوں کی شب بیداری کی بات ہے۔ پھر شب معراج ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے 5 وقت کی نمازوں کا عظیم تحفہ ملا۔ اس رات کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر احادیث میں شب معراج کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ تو جو شخص اس رات 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے، ہر رکعت کے بعد قعدہ کرے، آخر میں سلام پھیرے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 مرتبہ استغفار کرے، 100 مرتبہ آقا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اور اپنے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جو چاہے دعا کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ البتہ کسی نافرمانی والے کام میں دعا کرے تو یہ دعا مقبول نہیں ہوگی۔ وقت کتنا بھی بابرکت ہو، اگر ہم عبادت میں نہیں گزارتے یا خرافات میں گزارتے ہیں تو ہمارے لیے محرومی ہے، اور جو لوگ کچھ روایتوں کے اہداف ثابت کرنے میں عزت چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ ہم ان عبادات یا ان محفلیں منانے کو واجب یا فرض نہیں مانتے بلکہ مستحب یا سنت ہی تک محدود رکھتے ہیں۔